बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान कमाल साल दोम के उर्दू के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, हमने अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की पहली गज़ल का मतला किया था कल। आज हम अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की पहली गज़ल का दूसरा शेर करेंगे। गौर कीजिएगा, शेर है कि अत्तार हो, रोमी हो, राजी हो, गजाली हो। अत्तार हो, रोमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। इसका मफहूम है कि अतार और रोमी जैसे दरवेश हो या राजी और गजाली जैसे फिलासफर्स हो, साहत खेजी के बगैर कुछ हासिल नहीं कर सकता, कुछ हासिल नहीं कर सकते। यानी अल्लामा इक़बाल ने इस शेर में सुबह खेजी या सहर खेजी की अहमियत बयान की। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर ये हक है कि हम उसकी इबादत करें, उसके हुजूर सर्वसजूद हों, उसकी बंदगी करें, उसकी अताअत करें और उसके सिवा किसी को माबूद तस्लीम ना करें। दिल से और जुबान दोनों से उसकी तौहीद का इकरार करते रहें। अल्लाह के हजूर अपनी कामायगी का इजहार करते हुए उससे उसका फजल, उसकी रहमत तलब करें, इस्तदा करें, अल्लाह के हजूर दुआ करें कि वो हमारे हाल पे रहम करे। हम जो एहसास महरूमी, तलिस्मे हीज मिक़दारी, एहसास कमतरी, तनज़ुली, पस्ती, इन्हतार और ज़वाल का जो शिकार हुए हैं, इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने अपने मरकज़ को छोड़ दिया है। हम अपने महवर से दूर हो गए हैं। हम रहमत इलाही से गुरेज़ा हैं और अल्लाह तबारक व तआला से रहमत तलब करने के आदाब से भी ना बलद और ना आशना है। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इस तरह झुकता है कि दुनिया माफिया का कोई ख्याल उसके दिल में नहीं होता, उसका ज़हन दुनिया की आलाइशों से पाक होता है, वो पूरी दुनिया से बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में मगन होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी बंदे की दुआएं मुस्तजिब फरमाता है, कबूल फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खुद को पेश करने का सबसे दिल रुबा, दिलकश और मौजू वक्त कौन सा है? जब सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में मस्त होती है, जब सारी दुनिया सो रही होती है, बंदा खुदा बेदार होकर अपनी जमी उस खुदाए लम यज़ल के हुजूर झुका देता है और उससे उसका फजल मांगता है, तो अल्लाह उस बंदे पर अपना करम भी फरमाता है और उसकी दुआओं को कबूल भी करता है। अपनी तवानाइयों को मरकूज करने का वक्त वही है जिसे नमाज शब का नाम दिया जाता है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह खुद भी तहज्जुद गुजार थे।
نماز شب ادا کرتے تھے، اللہ صبح بیدار ہوا کرتے تھے، اللہ کے حضور سربسجود ہوتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میری قوم کے جوان بھی سحر خیزی کو اپنا شعار زندگی بنا لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین وقت وہی ہوتا ہے جب انسان کا دماغ، اس کا دل دنیا کے خیالات سے، دنیا کی ہر چیز سے، مادی دنیا سے بالکل ماورا اور بے نیاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط اور اس سے اپنا حال کہنے کے لیے تعلق پیدا کرنے کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ اپنی شاعری میں سحر خیزی کی اہمیت و افادیت بیان کی۔ جوانوں کو میری آہے سحر دے، جوانوں کو میری آہے سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پھر حضرت اقبال جب لندن میں گئے، لندن کا سفر کیا، واپس پلٹے تو لوگوں نے پوچھا کہ لندن کے شب و روز کیسے گزرے؟ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زمستانی ہوا میں تھی گرچے، زمستانی ہوا میں گرچے تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ عطار، رومی، رازی، غزالی، یہ کیا ہے؟ یہ تاریخی شخصیات ہیں۔ ان میں عطار اور رومی یہ دونوں اپنے دور کے بہت بڑے درویش اور فقیر گزرے ہیں، جبکہ رازی اور غزالی کا شمار دنیا کے عظیم فلاسفرز میں ہوتا ہے۔ تو اب عطار کون تھے، رومی کون تھے، رازی کون تھے، غزالی، ان کے بارے میں اگر میں الگ الگ بتاؤں تو وقت زیادہ لگے گا۔ آپ کی کتاب میں نیچے لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں کہ عطار کون تھے۔ عطار کا لفظی مطلب ایسے ہوتا ہے عطر بیچنے والے۔ تو فرید الدین عطار مراد ہے، رومی سے مراد مولانا جلال الدین رومی ہے، رومی مولانا جلال الدین رومی، جن کی مثنوی معنوی سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت روحانی طور پہ بہت اکتساب کیا، تصرف کیا اس کتاب کا۔ رازی یہ بھی آپ کو کتاب میں مل جائے گا، امام فخر الدین رازی، اور غزالی حضرت امام غزالی، یہ دونوں بڑے فلاسفرز تھے، ان کے بارے میں بھی آپ کو نیچے مل جائے گا۔ یہ تلمیحات ہیں، کیونکہ کسی شعر میں تاریخی شخصیات کا تذکرہ بھی تلمیح ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا بڑا درویش ہو، فقیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں، اس کی اطاعت کرنے میں کامیاب ہو چکا ہو، یا رازی اور غزالی جیسا کوئی عظیم فلسفی ہو، وہ نہ درویش بن سکتا ہے، نہ وہ فلاسفر بن سکتا ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ سحر خیزی کو اپنا معمول نہیں بنا لیتا۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک کامیابی کا ذریعہ سحر خیزی ہے کہ جو شخص اللہ سے بیدار ہو کر اللہ کے حضور سربسجود نہیں ہوتا، وہ نہ تو درویش بن سکتا ہے، نہ وہ بڑا فلاسفر بن سکتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور آخرت میں کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس لیے اپنے نوجوانوں کو سحر خیزی کا درس دے رہے ہیں۔ اب جن شخصیات کا ذکر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، علامہ اقبال ان شخصیات سے بہت متاثر تھے اور اپنی کتابوں میں جگہ جگہ ان کا ذکر کیا، جیسے پیام مشرق جو علامہ اقبال کی وہ کتاب فارسی کی کتاب تھی، 1923 میں شائع ہوئی تھی، اس میں 2 مقامات پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے رومی کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک شعر میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ مقام ذکر کمالات رومیوں عطار، مقام فکر مقالات بو علی سینا۔ اور پھر بان جبریل میں اقبال لکھتے ہیں، نہ اٹھا پھر کوئی رومی
گلے، وہی آب و گلے، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساکی. کیونکہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ شاہ شمس تبریز کے مرید تھے. ٹھیک ہے، تو ایک جگہ پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات سے متاثر تھے اور جگہ جگہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کیا. اس شعر میں اس حوالے سے تذکرہ کیا کہ جب تک سحر خیزی، سحر گاہی اور صبح گاہی کی عادت کو اپنا معمول نہیں بنا لیا جاتا، اس وقت تک کوئی بھی شخص دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی قوم کے نوجوانوں کو دیکھتے تھے کہ وہ تہذیب مغرب کی روش پر چلتے ہوئے سحر خیزی کی اہمیت و افادیت کو بھلا چکے ہیں، وہ اپنا مقام کھو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے صبح گاہی کو، سحر خیزی کو اپنا معمول نہیں بنایا. انہوں نے اللہ کے حضور سر جھکانے کی تربیت نہیں پائی. وہ بھلا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا ہے تو سحر خیزی کی عادت لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگی. تو اس لیے اقبال ایک جگہ پہ جواب شکوہ میں فرمایا، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اس لیے جب الگ صبح اذان دی جاتی ہے تو مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. تو اس سے پہلے انسان کو اس اذان سے پہلے انسان کو بیدار ہو جانا چاہیے اللہ کے حضور اپنا سر جھکانے اور اس سے اس کا فضل مانگنے کے لیے. یہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ صبح گاہی یا فلسفہ سحر خیزی ہے. تو بچوں اس شعر کو، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اچھی طرح تیار کر لیں. اگلے لیکچر کے ساتھ تیسرا شعر لے کر حاضر ہوں گا. جب تک یہ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.